बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज का सफ़र हो या फिर वो उम्रा का सफ़र हो, कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं है जो महज मक्कातुल मुकरमा से ही वापस आ जाए। जाते हुए या वापसी के ऊपर या दरमियान में किसी भी वक़्त हर मोमिन, हर मुसलमान की एक ख्वाहिश होती है कि मैं मदीना मुनव्वरा हाज़िर हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के रोज़े मुबारका के ऊपर मैं हाज़िरी दूँ, वहाँ मैं सलाम पेश करूँ। ये सभी की ख्वाहिश होती है। और अगर आप देखते हैं हज या उम्रा, ये दोनों चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं मक्का मुकरमा के अंदर। कोई ऐसा हज का, कोई ऐसा उम्रे का कोई रुकन नहीं है जो मदीना मुनव्वरा में अदा होता हो। खालिक कायनात ने तरतीब ही ऐसी बनाई, सब कुछ मक्कातुल मुकरमा में ही होगा। हज है तो वो 4 जगहों के ऊपर अदा होगा, हरम में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में, मिना में। ये 4 चीज़ें हैं, 4 जगह हैं। उम्रा है तो वो हरम के अंदर ही है, तवाफ़ करना है, सई करनी है। हज हो या उम्रा, ये वहीं पर है। इसका मदीना मुनव्वरा के अंदर दोनों का ही कोई रुकन नहीं रखा गया। रब्बे करीम ने तरतीब ऐसी बनाई कि ऐसा ना हो कि किसी को मजबूर होकर मदीना मुनव्वरा जाना पड़े। रब्बे करीम ने तरतीब ऐसी रखी कि जो भी मदीना मुनव्वरा जाए वो बगैर किसी मजबूरी के जाए। ये ना हो उसको कि वहां जाना मेरे लिए लाजमी है वरना मेरा हज मुकम्मल नहीं होगा, मेरा उम्रा मुकम्मल नहीं होगा। इन सारी बंदिशों से आजाद करके फरमाया कि अब तुम जाओ। कोई बंदिश नहीं तुम्हारे ऊपर कि तुम मदीना मुनव्वरा जाओ, लेकिन अब तुम जाओ। अब हर आशिक सादिक जो भी है, दुनिया के किसी भी कोने से आया है, उसकी यही ख्वाहिश होती है कि अब जब मैंने हज भी कर लिया, उम्रा भी कर लिया, तो अब मैं मदीना तैयबा जाऊं। और फिर ये जो सफर है मदीना तैयबा का, ये सफर जिंदगी का ऐसा एक सफर होता है कि जिसकी बार बार ख्वाहिश होती है। यकीन मानिए जो लोग गए हैं वो बखूबी जानते हैं और मेरी बात की तस्दीक भी करेंगे। और कमेंट के अंदर जरूर लिखिए अगर आप गए हैं तो, अगर नहीं गए तो भी लिखिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको वहां की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। जब इंसान मक्कातुल मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ निकलता है, चलती है उसकी गाड़ी, तो बस फिर एक ही ख्वाहिश होती है कि अब जल्दी से मदीना मुनव्वरा आ जाए। और फिर जब चलते 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 सफर गुजरता जाता है और मदीना तैयबा की आबादी नजर आने लग जाती है, फिर इंसान की आशिक सादिक की जो निगाहें हैं वो फिर उन मीनारों को ढूंढती हैं जो मस्जिद नबवी के हैं, और उस हरे गुंबद को ढूंढती हैं जिसको आज तक तस्वीर में देखा था, वीडियो में देखा था, और बड़ी मशहूर जमाना नात रही है। हमने भी अपने बचपन में उसको बहुत सुना है। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, तो वाक़तन ऐसी ही बात है। जब वो मीनारे नजर आने लगते हैं तो अल्लाह की रहमतें हर तरफ बरसती हुई नजर आने लग जाती हैं। तो अब जब गाड़ी करीब पहुंचती है, मदीना मुनव्वरा में दाखिल होती है, तो सबसे पहली यही ख्वाहिश कि अब मैं जल्दी से रोज़ा अक़दस के ऊपर हाजिर हो जाऊं। तो आज चंद आदाब, चंद बातें कि हमने सलाम किस तरह से पेश करना है, रोज़ा मुबारका के ऊपर हाजिरी हमने किस तरह से देनी है, ताकि वहां पर हमारी हाजिरी बड़े अदब के साथ हो। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों से। जब मोहब्बत हो जहां पर, तो वहां पर अदब सबसे पहले है। और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद या आपका रोज़ा अक़दस, ये तो सबसे अदब वाली जगह है। इससे ज्यादा अदब और कहाँ हो सकता है, जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है कि यहाँ पर अपनी आवाज़ों को आहिस्ता कर लो, बुलंद नहीं करना, आवाज़ों को उठाना नहीं है। तो ये सबसे बाअदब जगह है, सबसे ज्यादा रहमतों वाली, बरकतों वाली जगह है। जब आप मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएं, बल्कि पहुंचने के करीब हों, तो अपने शौक को बढ़ा लीजिए। दुरूद व सलाम आपकी जुबान के ऊपर हो, शौक ज्यादा हो जाए, दुरूद व सलाम ज्यादा हो जाए। जब आप अपनी रहाइश गाह पर पहुंचे तो फिर फौरन ही मत जाएं, बल्कि पहले आप
اپنا لباس تبدیل کیجئے، غسل کیجئے، اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کیجئے، اور پھر اپنی زبان کے اوپر درود و سلام کا ترانہ لاتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف پھر روانہ ہو جائیں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ۔ ہر قدم کو بڑے احترام کے ساتھ اٹھائیے اور رکھیے کہ یہ مدینہ الرسول ہے، یہ میرے نبی کا شہر ہے، میرے رسول کا شہر ہے، یہ وہ مبارک جگہ ہے کہ جہاں پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین لگے ہوئے ہیں، اور وہاں کی فضا وہ مبارک فضا ہے کہ جس فضا میں میرے آقا علیہ السلام کے سانس مبارک کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، آقا کے جسم اطہر کی، آپ کے پسینہ مبارک کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ یہ تو وہ فضا ہے، تو اس لیے ہر قدم ادب والا ہو، ہر گزرنے والا وقت ادب کے ساتھ گزرے۔ آپ جب مسجد نبوی میں داخل ہوں بڑے ادب کے ساتھ، جب آپ آتے ہیں آپ کی نظر گنبد خضرا کے اوپر آقا علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کا یہ سبز گنبد جب نظر آتا ہے، تب سب سے پہلے کہیے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر مسجد نبوی میں داخل ہوں، نماز کا وقت ہے تو نماز کو ادا کیجیے، اور اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو پھر آپ سلام کے لیے حاضر ہو جائیں۔ باب السلام سے آپ اندر داخل ہوں تو بڑے ادب کے ساتھ داخل ہوں، اور ایک چیز کا خصوصی خیال رکھیے کہ جوتیاں ہمارے لوگوں نے پکڑی ہوتی ہیں تو خدا را ان جوتیوں کو ہاتھوں میں نہ پکڑیے بلکہ تھیلے کے اندر ڈالیے، اور پھر اپنے اس ہاتھ میں پکڑیے جو جالی مبارکہ کی دوسری طرف ہو، اور اس طرف کو نہ پکڑیے کہ جو جالی مبارکہ کے سامنے ہو۔ جب آپ داخل ہوتے ہیں تو جالی مبارک روضہ اقدس کی آپ کی بائیں ہاتھ پر ہوتی ہے، تو اپنی جوتی کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑیے، اس تھیلے کے اندر ڈال کر، ایسے نہیں۔ بعض لوگوں نے ایسے ہی جوتیاں پکڑی ہوتی ہیں تو اس میں بڑی تکلیف پہنچتی ہے، ایسے نہ کریں بلکہ اپنے دوسرے ہاتھ کے اندر پکڑیں، جو ہاتھ روضہ اقدس کے سامنے ہے، جالی مبارک کے سامنے، اس ہاتھ کے اندر آپ نے جوتا نہیں پکڑنا۔ ناظرین اکرام، اب وہ مبارک جگہ پر آپ پہنچ چکے ہیں کہ جو جگہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، اس سے اعلیٰ کوئی جگہ نہیں، اس سے افضل کوئی جگہ نہیں، اس سے زیادہ مقام والی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میری اور آپ کی یہی خواہش ہے کہ ہم ان جالیوں کے سامنے کبھی جا سکیں۔ ہم نے رسول خدا کو تو نہیں دیکھا، ہم ان جالیوں کو دیکھ سکیں کہ جن کے پیچھے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام آرام فرما ہیں۔ مشکاۃ شریف کے اندر حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، میری وفات کے بعد جو میری قبر پہ آیا، میری قبر کی زیارت کی، فرمایا جن لوگوں نے قبر کی زیارت کی وہ انہی لوگوں کی طرح ہیں جنہوں نے میری زندگی کے اندر میری زیارت کی، تو ہم تو وہ زیارت کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ تو بڑے ادب کے ساتھ آپ وہاں پر جائیے۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، بہقی کے اندر یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو میری قبر پہ آ کر، میرے روزے پہ آ کر جو درود پڑھتا ہے، میں اس درود کو سنتا بھی ہوں، اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ہم نے دور سے بڑے درود بھیجے، بڑے سلام بھیجے، آج ہم اس طرح سے پڑھیں گے کہ خود رسول خدا سنیں گے، آج ہم اس طرح سے سلام کہیں گے کہ رسول خدا خود ہمارے سلام کو سنیں گے۔ اور یقین مانیے یہ باتیں کرتے ہوئے میں بہت یہ باتیں کرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ رسول خدا ہماری آواز کو سنیں، ہمارے سلام کو سنیں، ہمارے درود کو سنیں، اس سے زیادہ خوش نصیبی ہماری کیا ہوگی، اس سے اعلیٰ بات کیا ہوگی۔ آقا نے فرمایا تم درود پڑھتے ہو، تم سلام پڑھتے ہو تو میں خود سنتا ہوں۔ اب جب آپ آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ آقا علیہ السلام کی جو قبر اطہر ہے اس کے سامنے ایک سوراخ موجود ہے، یہاں پر آپ نے آقا علیہ السلام سے سلام بھی کہنا ہے، اور آپ نے یہاں پر آقا علیہ السلام کے اوپر درود بھی بھیجنا ہے۔ یہاں پر آئیں تو سب کہیے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ جتنا وقت ہو، کیونکہ وقت وہاں پر بہت مختصر ہوتا ہے، تو آپ نے وہاں سلام عرض کرنے ہیں۔
اور آپ وہاں پر کلمہ بھی پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور عرض بھی کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کملی والے میں نے یہ کلمہ پڑھ کے آپ کو سنا دیا ہے، آپ میرے ایمان کے اوپر گواہ ہو جائیے اور قیامت کے روز میرے ایمان کی گواہی دے دیجئے گا۔ وہاں پر عرض کر کے آئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے امین ہیں، آپ سے بڑا کوئی امانت والا نہیں ہے، اور وہ ایسی گواہی ہے کہ جس سے بڑی گواہی کوئی نہیں ہے، وہ ایسی سفارش ہے، ایسی شفاعت ہے کہ جس سے بڑی شفاعت کوئی نہیں ہے، جس سے بڑی سفارش کوئی نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر حاضر ہو کر جو سلام عرض کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، آقا علیہ السلام اس کی شفاعت فرماتے ہیں۔ تو آپ کلمہ بھی بطور امانت وہاں پر ضرور پڑھ کے رائیے۔ دوسرا کہ اگر کسی نے آپ کو سلام کہا ہے کہ میرا سلام عرض کر دیجیے، اکثر لوگ کہتے ہیں، جب بھی کوئی جاتا ہے کہا جاتا ہے، اور میں بھی کہتا رہتا ہوں، جب میں گیا تھا مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ میرا سلام وہاں پر عرض کیجیے۔ تو پھر کسی کی طرف سے سلام عرض کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عرض کریں اس کا نام لے کر کہ یا رسول اللہ، جیسے میں ہوں، یا رسول اللہ سیف الاسلام بن نور محمد نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے، آپ اس کے سلام کو قبول فرمائیں، اور یا رسول اللہ وہ آپ سے شفاعت کا امیدوار ہیں۔ اس طرح سے سلام پیش کریں کسی دوسرے کا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر اطہر کی جگہ ہے، دوسرا سوراخ اس طرح آپ کو نظر آئے گا۔ جب یہاں پر آئیں تو پھر یہاں پر بھی سلام عرض کریں، اور عرض کریں السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جزاک اللہ عن امت محمد خیر۔ تو یہاں پر یہ سلام آپ عرض کریں۔ اسی طرح آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر ہے، وہاں پر سلام عرض کیجئے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جزاک اللہ عن امت محمد خیر۔ تو اس طرح سے ان کی قبر اطہر کے اوپر سلام کریں۔ وہاں پر جگہ مل جائے تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہو جائیں، دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ سامنے اتنی دیر رہا نہیں جاتا، کھڑا نہیں ہونے دیتے، تو آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور وہاں پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجیں اگر کھڑا ہونے دیا جائے۔ اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ دروازے سے باہر نکلیں گے تو وہاں پر آپ درود و سلام بھیجیں۔ اور اسی طرح مسجد نبوی میں کسی بھی جگہ کے اوپر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام بھیج سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ وہ مقدس جگہ ہے، یہ وہ بابرکت جگہ ہے کہ جہاں پر آپ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہاں پر آئیں تو جب موقع ملے، ہر نماز کے بعد، رات کو تہجد کے وقت، جب موقع ملے تو کوشش کریں کہ سلام ضرور عرض کریں، سلام ضرور عرض کریں۔ یاد رکھیے کہ یہ مواقع پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن ایک چیز کا خیال ضرور رکھیے، وہاں پر دھکم پیل نہیں کرنی، شور نہیں مچانا، اونچی آواز نہیں نکالنی، کیونکہ وہ مقام ہی ایسا ہے، وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ وہاں پر ادب کے سوا کچھ نہیں۔ تھوڑی سی بھی لغزش ہو گئی، تھوڑی سی بھی غلطی ہو گئی تو وہ تھوڑی غلطی بھی بہت بھاری پڑے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو وہاں کی با ادب بار بار حاضری نصیب فرمائے، اور ہم بار بار حاضر ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر بار بار ہم سلام پیش کریں۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم الامین۔